भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, वही सच है। हमें सच बोलने का हुक्म देता है, सो उसको याद करते हैं, उसी के नाम से आगाज करते हैं। डॉक्टर इब्राहिम साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान पाक फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी। मैं उनका नाम जो लेता हूँ इस करीने से, मैं उनका नाम जो लेता हूँ इस करीने से, शुआएं फूटने लगती हैं मेरे सीने से, और दिलो दिमाग मुअत्तर से हो गए सबके, हवाएं लौट के आई हैं जो मदीने से। ख़वातीन हज़रात, सेवा आर्ट सोसाइटी एक खालिस्तान अदबी तंजीम है। हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम 22 सालों से अदब की खिदमत कर रहे हैं। अपनी बिसात के मुताबिक किताबें छापते हैं सेवा आर्ट सोसाइटी के नाम से, सेवा पब्लिकेशन, सेवा आर्ट सोसाइटी। और जैसे जैसे वक्त के साथ नई चीज़ें शामिल होती हैं, कोशिश करते हैं कि उनको भी हम इस मकसद के लिए इस्तेमाल करें। सेवा टीवी के नाम से हमारा एक चैनल है जो माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हमारे आसिफ भाई आप सामने जो बैठे हैं वो इसको चलाते हैं। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि जितने भी मीडियम दस्तयाब हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी बिसात के मुताबिक अदब की खिदमत करते हैं। आज की ये जो शाम है ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और इस खूबसूरत शाम जैसा कि आप देख रहे हैं कि तारिक मजीद साहब, इनकी किताब है, नसर की किताब है और नावल पे इन्होंने लिखी है, तो उस पे अहबाब गुफ्तगू फरमाएंगे। सबसे पहले मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा नीलम अहमद बशीर साहबा से कि वो आज की इस महफिल की सदारत फरमाएंगी। मेहमान हैं, बल्कि वो जैसे ही सलमा आपा पहुँचेंगी तो उनके आने तक ये हमारी सदर हैं, बाद में ये हमारी मेहमान खुसूसी हो जाएंगी। तो आपकी भरपूर तालियों में, किसी तारुफ के मुहताज नहीं, बहुत अच्छी अफसाना निगार, सफ़रनामा निगार, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इनको जब भी देखते हैं तो हमें बड़ी अपनायत का एहसास होता है। मोहतरमा नीलम अहमद बशीर साहबा जी, ये बड़ी खुशायद बात है कि उमूमन जो है वो शेरी मजमूए जो हैं उनकी तकरीबात हम करवाते हैं, तो बहुत कम ऐसा होता है कि नसर की जो किताब है उनमें भी ज़्यादातर अफसाने की किताब होती है। तो ये तनकीद के हवाले से, तहकीक के हवाले से ये एक बहुत अच्छी काविश है जनाब तारिक मजीद साहब की। तो मैं इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ कि वो हमारे साथ यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आपकी भरपूर तालियों में साहिब शाम जनाब तारिक मजीद साहब जी। आपका ताल्लुक चनियोट से है, वहाँ ये प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, और ये गालिबन इनका जो है ये PhD का मकाला है जो किताबी सूरत में हमारे सामने है। तो मुख्तलिफ हवालों से इस किताब पे बात हो सकती है। क़याम पाकिस्तान से लेकर 1960 तक इस दौरानिये में जितने नावल जो हैं वो छपे, उनको एक ख़ास एंगल से इन्होंने उसका मुताला किया है कि उसमें जो दही हवाले हैं उनको इन्होंने डिस्कस किया है अपनी इस किताब में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत मुनफरिद और एक अलग सी स्टडी है, और इसको पढ़ते हुए बहुत सी नई चीज़ों का पता चलता है, हमारे सामने आती हैं। क्योंकि पाकिस्तान की आबादी 80% जो है वो देहातों में रहती है, और 1950 से लेके 1960 तक के जो देहात थे, जिस तरह की वहाँ की ज़िंदगी थी, लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ की मुआशरत, वहाँ का वसेब, वहाँ के रस्म व रवाज, आज के दौर में जो हमारी नई जनरेशन है वो चीज़ें उनके हाफजे से महव होती जा रही हैं।
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب پڑھتے ہوئے وہ ہمارا ماضی وہ سارا ریکال ہوگا، ریوائول ہوگا اس چیز کا، اور انہوں نے یہ ایک پل کا کام کیا ہے نئی نسل اور ہمارے پرانے لکھنے والوں میں، کہ ان کو پتہ چلے کہ کس طرح کی زندگی جو ہے وہ اس میں پیش کی گئی ہے۔ تو بہت خوبصورت گفتگو ہوگی۔ اسی دوران ہماری آج کی اس تقریب کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ میں ڈاکٹر نثار ترابی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں پر ہمارے ساتھ سٹیج پر تشریف لائیں۔ بہت اچھے شاعر، بہت اچھے محقق، بہت اچھے نقاد، اور ہمارے بڑے بھائی آپ کی بھرپور تعلیموں میں اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں جناب ڈاکٹر نثار ترابی صاحب۔ نعمان منظور صاحب، ایک پرچہ جو آپ ہر مہینے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، بہت خوبصورت انسان، بہت خوبصورت انسان، جناب نعمان منظور صاحب سے ملتمس ہوں۔ بیاض کے ایڈیٹر ہیں، بہت اچھا پرچہ جو یہ نکالتے ہیں، اور بہت عرصے سے 1995 سے لے کے اب تک کوئی ایک مہینہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جس میں یہ پرچہ نہ چھپا ہو۔ تو یہ بہت بڑی ادب کی خدمت ہے، بھرپور کلیپ کیجئے گا اس پرچے کے لیے اور نعمان منظور صاحب کے لیے۔ اب میں سب سے پہلے ملتمس ہوں محترمہ سمینہ سید صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں، آج کی اس کتاب کے حوالے سے اظہار خیال کریں اور اس تقریب کو آگے لے کر چلیں۔ محترمہ سمینہ سید صاحبہ جی، بھرپور تالیاں جی۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے مضمون کا آغاز کرتی ہوں۔ مضمون اصل میں تعارف ہوتا ہے کتاب کا، تو کتاب ہمیں PDF میں ملی، میں نے تو اس کو پڑھا، ساری کی ساری پڑھی میں نے کتاب، اور مجھے بڑی منفرد کتاب لگی اس حوالے سے کہ ہم جو بھی ناول دیکھتے ہیں، جو بھی ادب شاعری جو بھی دیکھتے ہیں نا، 1947 سے آگے چلتے ہیں، جب ایک نیا وطن، ایک نوزائیدہ مملکت ہماری وجود میں آ گئی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری فسادات سے متعلق تھیں چیزیں، سب تحریریں، ساری تصانیف اکثر تو تھی نا، مطلب کچھ رومانوی شاعری ہمیں ملتی ہے، کچھ ترقی پسند تنظیموں سے متعلق چیزیں ملتی ہیں، لیکن جو اصل بنیاد تھی وہ فسادات اور تقسیم سے متعلق، ان کا جو وہ ہجر و فراق کا قصہ کہ اپنے گھروں سے لوگ دور آ گئے، وہی ساری کہانی چل رہی تھی۔ اس میں یہ کتاب ہمیں اس لحاظ سے بڑی منفرد لگی۔ اس کا نام جو ہے اردو ناولوں میں دیہی معاشرت، 1947 سے 1960 تک یہ لے کے چلے ہیں اس کو، اور 4 ابواب پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ طارق مجید صاحب نے لکھا ہے اس کتاب کو، اور یہ اپنی اس خوبصورت کتاب میں پاکستانی ناولوں میں دیہی معاشرت یعنی طرز زندگی کا ذکر کر رہی ہیں۔ جیسے مصنف کسی معاشرے کا عکاس ہوتا ہے، ترجمان ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی تحریر بھی آئینہ ہوتی ہے، اپنی تہذیب اور رہتل کا آئینہ۔ خاص طور پر ناول پڑھتے پڑھتے ہم اس دور اور معاشرے کے اندر چلے جاتے ہیں، ناول کا اختتام ہونے تک ہم مصنف کی عطا کردہ زندگی جینے کا مزہ لیتے ہیں۔ وہ جس معاشرے کے کردار لکھ رہا ہے، اسی کی زبان اس کے کردار بولتے ہیں، وہی طرز زندگی صاف صاف نظر آنا ہی ناول کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ناول عام زندگی کی منظر کشی ہے، وسیع اور تنوع کی حامل موضوعات جو زیادہ کرداروں کے ساتھ ناول کا حصہ بنتے ہیں، پھر اس پھیلاؤ کو سمیٹ کر انجام تک پہنچانا ہی اصل مہارت ہے۔ یہ کتاب 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کا انتصاب طارق صاحب نے اپنے بیٹے کے نام کیا ہے۔ طارق صاحب نے یہ کتاب ایک مقالے کی طرز پر ترتیب دی ہے۔ باب اول میں وہ ہمیں بتاتے ہیں اردو ناول اور اس کا ارتقائی سفر۔ اس باب میں انہوں نے ناول کا فن، ایک جائزہ، ناول اور تہذیب و معاشرت کا باہمی تعلق، اردو ناول کے اہم رجحانات، ادبی ابتدا یعنی کہ 1947 پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے ہمیں ڈھیر تفصیلات باہم پہنچائی ہیں۔ آغاز میں ہی وہ کہتے ہیں کہ اصناف نظم کو تنقید اور تحقیق کے ذریعے دیکھا پرکھا گیا، جبکہ اصناف نثر بالخصوص اردو ناول کو ناقدین اور محققین نے مناسب توجہ نہیں دی۔ یہاں میں تنقید و تحقیق کی اہمیت کے بارے میں گوئٹے کی ایک مثال دیتی ہوں۔ گوئٹے جرمن ادیب تھا، لیکن وہ عالمی ادب کے گنے چنے ان لوگوں میں شمار ہوتے تھے جو ناول نویس، ڈرامہ نگار، شاعر، فلسفی اور نقاد کے طور پر جنہیں تسلیم کیا گیا۔ اور گوئٹے کے بارے میں میتھیو آرنلڈ نے کہا کہ اب جب کہ زندگی اور دنیا بہت پیچیدہ بن چکی ہے، جدید ادب کی تخلیق کے لیے ضروری ہے
کہ تنقیدی شعور اور تنقیدی کاوش اس کے اندر موجود ہو، ورنہ وہ تخلیق بذات خود سطحی اور بے وقت ہوگی۔ ان کے کہنے کے مطابق سب سے اہم چیز تنقید ہے۔ تنقید کو ہم عام طور پہ یہ لیتے ہیں کہ ہم کسی چیز کی کچھ کرٹیسزم کریں گے، کچھ اس میں سے ایسے نقائص نکال کر بات کریں گے۔ جیسے ہم تنقید کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوری طور پہ یہی آتا ہے، لیکن تنقید اصل میں کسی بھی تحریر کا تعارف، کسی بھی تحریر کے مختلف پہلو، ان کو کھولنا اور ان پہ بات کرنا ہے۔ پہلے حصے میں ناول کی تعریف، ارتقاء، معیاری ادبی ناولوں اور پاکستان بننے تک کے ناولوں کا ذکر ہے۔ دوسرے باب میں 1947 سے 1960 تک کے ناولوں میں دیہات کا رہن سہن، رسم و رواج، زراعت اور طریقہ زراعت، یعنی نہریں، ندی نالے اور پرانے جو زراعت کے طریقے تھے وہ، اور پھر کیسے وہ مشینی آلات تک پہنچے، یہ سارا سفر یہ ہمیں دکھاتے ہیں۔ یہاں تک انہوں نے تنقید اور تحقیق کے مختلف سہارے لیے ہیں اور کئی طرح کی ہمیں مثالیں دی ہیں۔ جیسے ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں کہ دراصل کلچر ایک ایسا دریا ہے جو سدا اپنے منبع سے سمندر کی طرف بہتا ہے۔ ہم جس مقام پر بھی اس کے پانی کو چکھیں، وہ اپنے منبع سے اس مقام تک کے جملہ ذائقوں کے امتزاج کو ضرور پیش کرے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کلچر ایک پیڑ کی مانند ہے، ضروری ہے کہ جب ہم اس کے پھولوں کو چھوئیں گے تو دراصل اس کی جڑوں کو چھو رہے ہوں گے، اس سے مفر نہیں۔ اسی طرح سے ڈاکٹر سجاد باقر رضوی نے اپنی کتاب تہذیب و تخلیق میں لکھا، پاکستانی تہذیب پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے موجود تھی اور پاکستان محض اس روح کو جسم دینے کے لیے وجود میں آیا۔ یعنی جو 1947 سے 1960 تک کا سفر ان کی کتاب نے کیا، وہ پہلے سے ایک موجودہ تہذیب کو آگے چلا رہا تھا۔ نوزائیدہ مملکت کے مسائل الگ ہی تھے، لیکن طارق صاحب نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا کہ ناول نگاروں نے دیہات کی بے فکر، پرسکون اور فطری حسن سے مالا مال زندگی پر بہت کم لکھا تھا۔ وہ ہجرت کے لیے لکھتے رہے، فسادات کے موضوعات میں الجھے رہے۔ انہوں نے طارق مجید صاحب نے خونے جگر ہونے تک، گوندنی والا تکیہ، پنجر، ایک چادر میلی سی، رقص ابلیس، یا خدا، شہر ہوئے دیوانے، غدار، سڑک واپس جاتی ہے اور 15 اگست، ان تمام ناولوں پر انہوں نے تحقیق کی اور ان کے اندر سے انہوں نے وہ نکتے نکالے، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ کرشن چندر کا جو کسان ہے وہ کیسے اپنے اس میں رہتا ہے، اپنی رہتل میں وہ کیسے سٹینڈ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ امرتا پریتم کا جو کسان ہے وہ کس طرح غیرت اور حمیت کے مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے بتایا کہ کسان کا یہ کردار جو تھا وہ پریم چند کے ناولوں سے چلا تھا، یعنی انہوں نے پہلی بار گاؤں کی، دیہات کی زندگی کے بارے میں لکھا۔ اور 1947 سے 60 تک کا سفر کرتے ہوئے پاکستان کی زیادہ آبادی دیہات میں تھی، تو یہ ہمیں مختلف ان ناولوں میں، جن میں باقی چیزیں بھی تھیں، جیسے کہ میں نے بھی پڑھا ہے، یہ سڑک واپس جاتی ہے، امرتا پریتم کا ناول ہے، اور جو انہوں نے پیچھے ذکر کیا، یہ میں نے ابھی اس ناول کا خونے جگر ہونے تک، گوندنی والا تکیہ میں غلام عباس نے ہمیں بتایا ہے کہ جیسے ایک پیروں مریدوں کا اور تکیہ کا سسٹم جو ہے، گوندنی والا تکیہ پڑھتے ہی ہم اس تک نہیں پہنچتے، اور یہی ناول یا افسانہ یا نثر کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ہم عنوان دیکھ کر اس کی تہ تک نہیں پہنچتے، ہمیں تہ تک پہنچنے کے لیے انجام تک جانا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اپنی اس کتاب کے اندر 1947 سے 1960 تک کے ناولوں کو سمیٹا ہے اور یہ بڑا منفرد کام کیا ہے۔ میں سیوا کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ یہ ان کا پی ایچ ڈی کی تحقیق کا کام ہے، تو یہ اپنے نام کے ساتھ ان کی کسر نفسی ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر نہیں لگایا۔ ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر لگانا ضروری ہے، بھائی اتنا مشکل کام ہے۔ اچھا، ایم فل کا۔ چلیں پھر تو ہم امید کرتے ہیں کہ اب یہ پی ایچ ڈی کر کے ہی چھوڑیں۔ میں نے پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اچھا، پی ایچ ڈی کا موضوع ہے اردو زبان کی ترقی، اردو نسل کی ترقی میں فروغ میں مجلس دینی مدارس کا۔ اچھا، بہت بڑا موضوع ہے وہ بھی۔ ظاہر ہے کہ مذہب تو ہماری ساری معاشرت پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے نا، اسی کی ہم چھاؤں میں پلتے ہیں، ہمارے نظریات اسی کے ساتھ چلتے ہیں۔
اب میں اس کتاب کے بارے میں مزید بات کرنے کے لیے دعوت دوں گی رقیہ اکبر کو. وہ تھوڑی سی بات کریں گی. ہم اپنے شہر میں ان کو ویلکم کہتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اور سراہنے کے لیے ہم تھوڑی تھوڑی بات کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ. رقیہ اکبر. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں سیوا والوں کی اور سمینا کی تہہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے دعوت دی اور یہاں بات کرنے کے لیے بلایا. میں نے بھی سمینا کی طرح کتاب بالکل پڑھی ہے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے, اور میں کہنا بھی چاہوں گی کہ PDF میں کتاب کو پڑھنا یقیناً مشکل ہوتا ہے, خاص طور پہ ہم جیسے لوگ یا ہماری نسل کے لوگ جن کے لیے کتاب کا کاغذ کے ساتھ جو ایک تعلق اور ایک لمس کی جو ایک محبت ہے وہ بڑی ہمارے لیے معنی رکھتی ہے. تو وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن پھر بھی PDF میں بھی میں نے پڑھا اور میں نے اس چیز کو دیکھا جیسے سمینا نے بتایا کہ ان کا مقالہ ہے, اور مقالے کے کچھ اپنے لوازم ہوتے ہیں, کچھ اپنی ضروریات ہوتی ہیں, کچھ اپنی پابندیاں بھی ہوتی ہیں کہ محدود صفحات میں آپ نے بات کرنی ہوتی ہے, آپ کو بہت پھیلانا نہیں ہوتا, کہیں کہیں پہ تشنگی بھی رہ جاتی ہے. یہ خود صاحب کتاب نے بھی لکھا. میں نے دیکھا کہ اس کتاب میں جو چیز انہوں نے ایک چیز کی ہر بات کو درجہ بدرجہ یہ آگے لے کر گئے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی چابک دستی سے اپنی کتاب پہ اپنی گرفت اپنے مقالے پہ مضبوط رکھی. سب سے پہلے انہوں نے ثقافت, کلچر, تہذیب و تمدن پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی, تاکہ قاری اس کو پڑھ کے جب دیہی ثقافت کی بات ہو تو ثقافت کے لوازم, اس کی تراکیب, اس پہ مناسب انداز میں محدود طریقے سے, محدود وقت پہ, محدود صفحات کے ساتھ, لیکن بڑی جامع اور مدلل طریقے سے ہمیں اس کی تاریخ بتائی. اس سے تھوڑا سا اور جب یہ آگے بڑھے تو پھر انہوں نے اس پہ ثقافت میں دیہی ثقافت کی بات کی, اس کی تراکیب. جیسے سمینا سے آپ پہلے سن چکے ہیں کہ زراعت کس طرح سے ترقی ہوئی, زراعت میں زراعت درجہ بدرجہ کیسے آگے بڑھتی گئی, اس پہ بتایا. دیہی ثقافت میں جو جو لوازمات ہیں, وہاں پہ جولاہے کا کردار کیا تھا, وہاں پہ مختلف جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں ان کا کردار کیا تھا, اس پہ بھی بڑے اچھے اور مفصل انداز میں بات کی. پھر اس سے آگے جا کے انہوں نے ناولوں کی بات کی کہ کون کون سے ناول نگار اس دوران میں سامنے آئے. بڑے بڑے جو نام تھے ان کے مختلف ناولوں پہ بات کی. اس میں فی الحال صرف ناولوں پہ بات کی کہ کس کس ناول میں کیا کیا چیز تھی. پھر بالکل آخر میں آ کے انہوں نے ان ناولوں میں دیہی ثقافت کو بتایا کہ کس جگہ پہ کس ناول نگار نے دیہی ثقافت کو کس طرح پیش کیا. اس پہ مزید میرے خیال میں سمینا اتنا اچھا بتا چکی ہیں کہ وہ دوبارہ بتانا آپ لوگوں کو بور کرنا ہی ہوگا کہ کون کون سے ناول نگار کی, جیسے انہوں نے بتایا امرتا پریتم اور اس طرح سے کرشن چندر اور اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ پھر بتا کے میں ابھی آپ کو بور نہیں کرنا چاہتی. بہرحال یہ اوور آل میں نے ایک چیز جس کو محسوس کیا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا مقالہ ہے, اور درجہ بدرجہ جس طرح سے آگے بڑھے ہیں انہوں نے بڑے اچھے سے لکھا. اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح, یہ تو خیر ایک مقالہ تھا, مقالے کی ظاہری بات وہی لوازمات الگ ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی انسان صرف کتاب لکھنے کے لیے کرنا چاہے تو بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. تو میں یقیناً ان کو کہنا چاہوں گی کہ آپ نے مقالے کے سے ہٹ کے اب اس موضوع پہ واقعی کوئی کتاب بھی لکھ ڈالیے جس میں اب صحیح معنوں میں تمام ناول, اس وقت کے جو ناول ہیں ان میں دیہی ثقافت کی جو حقیقی رنگ ہے اس کو دکھا سکیں. بہت شکریہ. جی, اسی دوران شازیہ مفتی تشریف لائی ہیں. اسی دوران اور شازیہ مفتی بھی بات کریں گی اس کتاب پہ, لیکن ابھی ذرا بیٹھ لیں, سانس لے لیں کہ آپ کو بلا لیں شازیہ. چلیں, شازیہ مفتی تشریف لاتی ہیں, وہ اس کتاب کے کچھ مزید پہلوؤں پہ بات کریں گی. کرسیوں کو تھوڑا سا پیچھے کر لیں نا تو وہ ایزی ہو جائے گا. السلام علیکم. جی, ایک تو بہت معذرت خواہ ہوں صاحب کتاب سے بھی اور منتظرین سے بھی. میں دیر سے آنے پہ میں اقبال نہیں ہوں, نہیں تو مجھے دیر سے آتے ہوئے کوئی شرمندگی نہ ہوتی. تو میں نا راستہ بھول گئی تھی اصل میں, تو ایک موڑ غلط مڑ جائے نا تو آپ کو پتہ ہے زندگی پھر کیسی پٹخنیاں دیتی ہے.
تو وہ اور ڈرائیو بھی خود کر رہی تھی تو اس لیے زیادہ ہی ٹینشن ہو گئی پھر. اچھا جی کتاب پہ بات کرتے ہیں. ایک تو یہ انہوں نے جو عنوان تھا مجھے بہت اپیل کیا. یہ سمینہ نے مجھے کوئی 3-4 دن پہلے بھیجی تھی PDF میں. تو اردو ناولوں میں دیہی معاشرت. تو چونکہ ہمارا تو تعلق گاؤں سے ہے, میں تو پنڈ ہوں, ساری زندگی پنڈ میں گزری, تو ہم لوگوں کے لیے تو یہ جو لفظ ہے یہ بہت ظاہر اہمیت رکھتا ہے. تو میں نے کتاب پڑھنی شروع کی. اس میں پہلا باب سارا جو تھا وہ مطلب سارا معاشرتی علوم ریوائز ہو گیا, اور ہسٹری وغیرہ, اور بہت اچھی ڈیٹیلز, مطلب سارا کچھ سمجھیں آپ, بہت اچھی طریقے سے سارا انہوں نے کیا. اس کے بعد 3rd چیپٹر مجھے بڑا اچھا لگا سارا, اس میں پوری ہسٹری آ گئی. آگے اس کے بعد میں ابھی پڑھ نہیں سکی. تو جو مضمون میں نے لکھا ہے اس کے لیے میں اب سمینہ سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ وہ نہ گھر بھول آئی, کیونکہ سمینہ میری کلاس فیلو تھیں اسکول میں, تو وہاں ہم ایسے بہانے لگایا کرتے تھے. تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں آ کے کہوں کہ سمینہ میں گھر بھول آئی, مس میں گھر بھول آئی, یا چھوٹے بھائی نے پانی پھینک دیا اوپر, یا وہ کوئی زردہ کھا رہا تھا تو وہ خراب ہو گیا, اس طرح کا کوئی. تو وہ مضمون میں انشاء اللہ تعالیٰ لکھوں گی. اس کو میں نے شروع کر لیا لکھنا, اور میری طرف سے بہت مبارکباد, اور خوش رہیں اور لکھتے رہیں. جی شازیہ بہت اچھا شعر کہتی ہیں اور ماشاءاللہ انشائیہ لکھتی ہیں. اسی طرح سے جیسے وہ بول رہی ہیں برجستہ بے ساختہ فکروں کے ساتھ وہ لکھتی ہیں, تو ان کی تحریریں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, بڑی اپیل کرتی ہیں. ہماری ارد گرد کی زندگی سے ہی چیزیں لی ہوتی ہیں, بس لکھنے کا پیش کرنے کا انداز ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے. تو ہم یہ مضمون جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سلیقے سے لکھ کے تو یہ بیاض والے ہمارے پاس بیٹھے ہیں, ان کو بھیجیں گے. اور آپ دیکھتے رہیں گے طارق مجید صاحب کے یہ گاہے بگاہے آپ کی کتاب پہ مضامین چھپتے رہیں گے, کیونکہ یہاں ہمارے درمیان اس وقت جو بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ نثر اور شعر سے متعلق بڑی معزز معتبر ہستیاں ہیں ہمارے پاس. آفتاب صاحب میرے پاس سامنے نظر مجھے آ رہے ہیں, آفتاب خان صاحب, نصیر صاحب, یہ بھی کتاب پہ بات کریں گے. اب میرا خیال ہے کہ یہاں وہ ہمارے مشاعرے والے مدارج تو ہوتے نہیں ہیں کہ کون کتنا سینئر اور جونیئر ہے. نثر تو ہمیں یہی اس کی خوبصورتی اور نرمی ہے کہ وہ ہمیں یہ فلیکسیبلٹی دیتی ہے کہ ہم جس کو بلا لیں وہ بات کریں. آفتاب خان صاحب تشریف لائیں اور کتاب کے بارے میں بات کریں. آفتاب خان بہت اچھا شعر کہتے ہیں. ان کی ابھی ایک بڑی شاندار کتاب چھپی ہے جو فلمی شاعری کے بارے میں ہے, اور وہ رموز و اوقاف کا جو علم عروض پہ, جی اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں گی. ان کو خوشی ہوگی کہ ہم دوبارہ سے ان کی کتاب کا بھی چھوٹا سا تعارف لیں گے اور پھر آگے بات کریں گے. بہت شکریہ جی عرفان بھائی, آپ کی محبتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. عرفان صاحب نے میری کتاب پہ بہت اچھا مضمون لکھا, 2 تقاریب ہوئی ہیں اس میں, ان دونوں میں انہوں نے شرکت کی اور مضمون پڑھا. بہت تفصیلی مضمون ہے, وہ فیس بک پہ موجود ہے, اکثر اب آپ وہاں دیکھ چکے ہیں, آپ بھی جو دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. اس کا عنوان ہے کتاب کا اردو فلمی شاعری کا عروضی تجزیہ. تو یہ ڈاکٹر ابرار صاحب نے پچھلے ہفتے اس کی تقریب کرائی ہے جس میں بہت سارے لوگ شریک ہوئے اور بہت سینئر لوگوں نے اس پہ گفتگو کی. تو میں طارق مجید صاحب کی کتاب پہ مختصر سے لکھ سکا ہوں کیونکہ وہ PDF میں ہی ملی ہے سب کو تقریباً, تو اس میں ذرا پڑھنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے. کتاب سامنے ہو تو زیادہ بات بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے. بہرحال جتنا بھی ابھی ہم عادی نہیں ہیں نا اس کے. ہاں جی جی. اور ناول میں دیہات کا موضوع نیا نہیں, دنیا بھر کا ادب پڑھ لیجئے, ناول اور افسانے میں آپ کو زیادہ تر دیہاتی ماحول ہی نظر آئے گا. خود برِ صغیر کے ناول نگاروں میں کرشن چندر پریم چند, راجندر سنگھ بیدی, بلونت سنگھ, احمد ندیم قاسمی اور دیگر بے شمار تخلیق کاروں کے ناولوں میں دیہات اپنی پوری معنویت کے ساتھ دکھائی دیتا ہے. اس موضوع کو عنوان بنا کر طارق مجید نے اپنا یہ مقالہ مکمل کیا ہے. ادبی حوالے سے طارق مجید اس کتاب کے ایک باب میں لکھتے ہیں کہ تہذیبی اعتبار سے پاکستان جن علاقوں سے مل کر بنا اس کا سلسلہ 4 لاکھ برس پر محیط ہے, جس کے آثار موہنجوداڑو اور ہڑپہ اور ٹیکسلا میں ملتے ہیں. ادبی حوالے سے محمد بن قاسم کے سندھ میں آنے سے
अदबी नकात मिलते हैं। हर कौम अपनी इनफरादी खसूसियात से पहचानी जाती है। पाकिस्तान में आबाद इंसान तवील मुद्दत में पत्थर की तहज़ीब, कांसी की तहज़ीब और लोहे की तहज़ीब से गुज़रे हैं। मोहम्मद बिन कासिम की इस्लामी तहज़ीब को सुल्तान महमूद गज़नवी, शहाबुद्दीन गौरी, शहनशाह अकबर और आलमगीर ने फ़रोग़ दिया। बाद इज़ां सर सैयद अहमद ख़ान, इलामा इकबाल और इलामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने इस रवायत को जारी रखा। तारक मजीद ने जहाँ इस किताब में देहाती ज़िंदगी का मंजरनामा पेश किया, वहाँ उन्होंने नावलों में से ऐसे इक़्तबासात भी पेश किए हैं जिनसे देहात की सादा ज़िंदगी की अक्कासी होती है। देहात का रहन सहन, बूदो बाश, वहाँ की रसूमात, वहाँ के पेशे जिनमें ज़्यादातर खेती बाड़ी शामिल है, देहात के मेलों ठेलों का जिक्र, देहात के औज़ारों हथियार का तस्करा और दीगर तमाम मुतालिका अमूर के मुतालिक जहाँ तारक मजीद ने ख़ुद तहक़ीक़ किया, वहाँ मुख्तलिफ़ नावलों से इक़्तिसाब भी पेश किए हैं जो इस मौजू की अहमियत को उजागर करते हैं। ग़ुलाम अब्बास के एक नावल गोंदनी वाला तकिया का एक मंज़र यूँ पेश किया गया। ये तकिया गरीब, गुरबा और नाखानदा लोगों के लिए वही काम देते हैं जो उम्रा और पढ़े लिखे तबके के लिए शहर के क्लब घर। मकसद दोनों का तफरी बहम पहुँचाना था और ये बात है कि एक बहुत सस्ती किस्म की तफरी होती थी और दूसरी बहुत महंगी किस्म की। इन तकियों पर कभी पंजाबी का कोई मुशायरा इसका मुहर्रक होता था, कभी दो नामी ग्रामी गवैयों का उस्तादी मुकाबला, कभी हालो काल की कोई महफिल। ये किताब चूँकि 1947 से 1960 तक के अरसा की जायज़ा निगारी पर मुश्तमिल है, इसलिए इसमें 1960 से पहले लिखे गए नावलों का तज़किरा है और जिन नावल निगारों के नावलों का हवाला दिया गया उनमें कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, अहमद शुजा पाशा, ग़ुलाम अब्बास, फ़ज़ल अहमद करीम फ़ज़ली, अमृता प्रीतम, अहमद नदीम कासमी, रशीद अख्तर नदवी वगैरह शामिल हैं। इन नावल निगारों के नावलों से लंबे लंबे इक़्तिबासात दिए गए हैं और इस मौजू को समझने में आसानी फ़राहम करते हैं। इन इक़्तिबासात को पढ़कर अंदाज़ा होता है कि हमारे नावल निगारों ने देहात को जिस बारीकी से देखा और जिस गहराई से उनका मुशाहिदा किया है, शायद इस तरह ख़ुद इन देहातियों ने अपने देहात को नहीं देखा होगा। बिलाशुबा नावल निगारों ने अपने नावलों में कहानियों के साथ साथ देहाती मनाज़र की ऐसी खूबसूरत तस्वीर कशी की है कि जिसे पढ़कर हर मंज़र आँखों के सामने आ खड़ा होता है और इसके लिए किसी फ़िल्म या कोई वीडियो देखने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। बिलाशुबा उर्दू के सभी अहम नावल निगारों ने देहात को एक ख़ास तनाजुर में देखा और यह महसूस किया कि जो मसाइल और कहानियाँ देहातों में हैं वो शहरी ज़िंदगी में कम कम दिखाई देती हैं। देहात की सुबह शानदार और शामें तरहदार होती हैं, वहाँ की दोपहरें किसी पीपल के नीचे बैठी अल्लड़ मुटियार की कहानियाँ सुनाती हैं और वहाँ की रात चाँद से बातें करने वाले नौजवानों के दिलों की धड़कनें फ़िज़ा में बखेरती हैं। ये सारे मंजर तसव्वुर की आंख से एक नावल निगार ही देख सकता है और जब वो इन तस्वीरों को लफ्ज़ों की ज़ुबान देता है तो खामोशी गुफ्तगू बन जाती है और अल्फाज आपके दिल की आवाज़ बन जाते हैं। बड़ा तकनीकी पहले देहात की सुबह शानदार और शामें तरहदार होती हैं, वहाँ की दोपहरें किसी पीपल के नीचे बैठी अल्लड़ मुटियार की कहानियाँ सुनाती हैं और वहाँ की रात चाँद से बातें करने वाले नौजवानों के दिलों की धड़कनें फ़िज़ा में बखेरती हैं। ये सारे मनाज़र तसव्वुर की आंख से एक नावल निगार ही देख सकता है और जब वो इन तस्वीरों को लफ्ज़ों की ज़ुबान देता है तो खामोशी गुफ्तगू बन जाती है और अल्फाज आपके दिल की आवाज़ बन जाते हैं। तारक मजीद ने अपने मकाले के लिए एक बेहतरीन मौजू का इंतखाब करके उसे नहायत अर्क रेज़ी से मकाले की शक्ल दी है। देही माशरत की एक खूबसूरत तस्वीर बनाकर हमारे सामने पेश की है जिस पर किसी पेंटिंग का गुमान होता है। उन्होंने न सिर्फ खुद देहाती ज़िंदगी का माहौल पेश किया बल्कि नावलों में से ऐसे इक़्तिबासात मुंतखब किए हैं जिनसे देहात का मुकम्मल नक्शा हमारी आँखों के सामने आ जाता है। अपने मौजू के साथ तारक मजीद ने पूरा इंसाफ करते हुए अदब के तालिब इल्मों के लिए एक कारआमद किताब का इजाफ़ा किया है। मुझ जैसे जिन तालिब इल्मों ने माजी से क्लासिक नावल पढ़ रखे हैं और जिन नावलों का इस किताब में ज़िक्र है वो बिलाशुबा हसास नावल हैं और इस किताब में बारह दीगर उनके इक़्तिबासात का मुताला करके वो नावल दोबारा पढ़ने की तमन्ना जाग उठती है। इसका सारा क्रेडिट भी तारक मजीद को जाता है कि उन्होंने एक दिलचस्प और अहम मौजू पर कलम उठाकर माजी के बाद फरामोश शुदा और बास मकबूल नावलों की याद ताज़ा करा दी है। मैं उन्हें हर लिहाज से मुबारकबाद पेश करता हूँ।
جی بہت اچھا مضمون آفتاب خان صاحب نے پڑھا، اور مجھے یہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے کہ نثر کے مضامین ہم نے جو لکھے بھی ہیں نثر کی کتاب پہ، اور سب سن بھی بڑی محبت سے رہے ہیں. یہ والا جو تحمل ہے نا، یہ بہت دیر لگی ہے اس کو آتے آتے، کہ لوگ شعر سنتے ہیں اور ہم فیس بک پہ بھی دیکھتے ہیں ایک شعر، اس پہ ایک واہ کر کے تو ہم لوگ بس جلدی سے بھاگنا چاہتے ہیں. بھاگ دوڑ ہماری زندگی میں ہے، اسی پہ بھاگ دوڑ پہ یاد آ گیا، جو بھاگ دوڑ کے ہم زندگی گزارتے ہیں، سفالے جسم میں بس ایک تھکن اتارتے ہیں. یہ میرا اپنا شعر ہے. ایسے ہی مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک تھکن زدہ معاشرے میں رہ رہے ہیں اور بھاگتے جا رہے ہیں، ہر چیز تیزی تیزی سے گزر رہی، لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. تو رابی صاحب بھی خوش ہو رہے ہیں اور میں بھی خوش ہو رہی ہوں. ہم نثر کے بندے تو خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری جو جگہ بن رہی، اور جیسے کہ ممتاز راشد صاحب بیٹھے ہیں، مختلف تنظیموں کے لوگ یہاں موجود ہیں، آفتاب صاحب ہیں، ڈاکٹر ابرار ہیں، تو میں یہ کہتی ہوں کہ نثری نشستیں بھی آپ لوگ انعقاد کیا کریں، نثری نشستوں کا بھی، تو ہمیں بھی اس میں اچھا لگے گا کہ ہم اس میں اپنے مضامین پڑھیں، اپنے افسانے پڑھیں، بے شک شارٹ کر لیں، کیونکہ صبر تو آتے آتے آئے گا نا. نصیر احمد صاحب کو میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اس کتاب کے بارے میں بات کریں. نصیر احمد صاحب پنجابی کے شاعر ہیں، اور ماشاءاللہ پنجابی کے علاوہ یہ بہت پڑھتے ہیں، ان کا وسیع مطالعہ ہے، بہت اچھا اردو میں لکھتے ہیں، اور جس بھی قسم کی کتاب کی ہیلپ چاہیے ہو ہم ان سے رجوع کرتے ہیں. بڑے عالم فاضل قسم کے انسان ہیں یہ. تو یہ دیکھتے ہیں اب کتاب پہ بات کریں گے. خواتین و حضرات، اتنی دیر سے مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ پی ڈی ایف کی کتاب کی ورق گردانی کو کیا کہتے ہیں. سو معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک دیہی معاشرت کی بات ہے، نہ تو میں اس کا گواہ ہوں اور نہ ہی میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ میں اس کے جزیات پر اس طرح سے بات کر سکوں، کیونکہ میں نے دیہی معاشرت اس طرح سے نہیں دیکھی. گزشتہ دنوں ایک سیلاب زدگان کا ایک مشاعرہ تھا، تو مجھے کہا گیا کہ آپ صدارت فرما لیجئے. تو میں نے کہا جناب میں نے تو کبھی بکھرا ہوا دریا دیکھا ہی نہیں، تو جو چیز میرے مشاہدے سے نہیں گزری مجھے اس پر بات کرتے ہوئے ویسے بھی محتاط رہنا چاہیے اصولاً قانوناً. تو ہمارے ہاں دیہات کی زندگی سے ایک تحیر جڑا ہوا ہوتا ہے. ہم لوگ جو شہر کے لوگ ہیں، کچھ عرصہ پہلے ایک شادی پر گئے تو وہاں انہوں نے کھیتوں میں بندوبست کیا ہوا تھا، دیہات تھا. تو میں نے اپنی میری ایک چھوٹی سی بھتیجی ہے، تو اس کو میں نے گود میں اٹھایا، تو وہ میرے کان میں کہنے لگی کہ تایا ابو پتہ ہے یہاں آلو زمین میں ہوتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس بات سے کیوں جوڑ رہا ہوں. میں اصل میں جب کتاب سامنے آتی ہے، خاص طور پہ تنقید کی کتاب، تو میرے لیے سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1947 تو ٹھیک ہے، 1960 کیوں؟ اور وہ بھی آج 2023 میں، چلیں 2022 کر لیتے ہیں، ابھی تو 23 شروع. تو مجھے اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ میں انہی سالوں کو اس طریقے سے، خیر مصنف ابھی بات کریں گے اس موضوع پر، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ کچھ سال اہم تھے ناول کے لیے، تو مجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کی اس طرح سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی تدریسی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر اس کا یہ دائرہ کار یوں اس طریقے سے باندھ دیا گیا ہے. اور اس میں وہ ناول جو اردو کے نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ قطعاً اردو کا کلاسیکل عہد نہیں ہے. اردو کے اس سے پہلے جو ظاہر ہے ایک ناول ایک پورا ایک اپنی جوانی سے، اپنی دوشیزگی سے اس وقت گزر چکا تھا اور ایک میچور ناول کی حیثیت اختیار کر گیا تھا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آج اس وقت مجھے اس ناول کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ایک عام قاری کو، یا چلے ایک نقاد کو بھی کیا ضرورت ہے. دیکھیے ناول کے ساتھ جو تعلق لکھنے والے کا ہوتا ہے نا، پڑھنے والے کا وہ تعلق نہیں، وہ ایک دوسرا تعلق ہوتا ہے. ایک کردار سے ہم لوگوں نے خاص طور پر یہ 9/11 کے بعد جو بہت بے شمار فکشن یہاں ترجمہ ہو کر آیا، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ترجمہ ہو کر آئیں، اس میں ایک اور طرح کی صورتحال ناول کی تنقید کے ساتھ پیش آئی. ہم نے ملان کنڈیرا، مارکیز اور نجیب محفوظ اور یوسا وغیرہ کے آنکھ سے ناول کے فن کو دیکھنا شروع کیا. تو
वैसे मैं ये समझता हूँ कि देहाती माशरत का बराह रास्त नावल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एक ये शीरो शक्कर होता है ये मौजू अपने नावल, अगर अपने नावल, जिन लोगों को नावल लिखने का तजुर्बा हुआ है उनके लिए ये लाजमी, मसलन मैंने एक कहानी लिखनी है और वो कहानी का जो माहौल है वो अगर कहीं शहर का नहीं है, देहात का है, तो मुझे क्या गर्ज़ो कायत है कि मैं उनको बांध के लेकर आऊँ किरदारों को शहर में। तो ये उस तरह से नहीं होता, मतलब इसको इस तरह से नहीं समझना चाहिए कि ये देहाती ज़िंदगी की अक्कासी की गई है। एक तो नावल वैसे ही हकीकत, नावल के लिए एक बड़ी अहम बात ये की जाती है कि वो ज़िंदगी आमूज़ नहीं होता, सॉरी ज़िंदगी आमेज़ नहीं होता, ज़िंदगी आमूज़ होता है। ये नहीं होता कि ये हो रहा है या ये है, बल्कि ये होता है कि ये क्या होना चाहिए। असल में ये बड़ा बुनियादी मामला उसके साथ है। तो मैं नहीं समझता कि नावल को और उसको इस तरीके से इस ज़ाविये से देखने की ज़रूरत है जैसे फाजिल दोस्तों ने इस पर बात की। खैर इस मौजू की इसका मौजू मुतासर नहीं होता, गुंजाइश ज़ाहिर है हर तरह से रहती है। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नावल की तारीख़ की एक बात है। एक और हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पर ज़ाहिर है एक बड़ा यहाँ जो एक बड़ी जो इंसानी ज़िंदगी है हमारे यहाँ की, जो उसका दायरा कार है वो देहात से जुड़ा हुआ है। तो ज़्यादा कहानियाँ भी, जहाँ ज़्यादा वाक़यात रूनुमा होंगे वहाँ ज़्यादा कहानियाँ भी पैदा होंगी। और उसके बरक्स जो है वो ज़्यादा रीडरशिप जो होती है, ज़्यादा क़ारीन जो होते हैं वो शहर में होते हैं। और उससे जब हम अदब में हम कहते हैं कि हैरत एक उसकी मेराज होती है, तो उस तहय्युर को उस समझने के लिए या उस तहय्युर को जो चीज़ सपोर्ट करती है वो देहात का वो माहौल है जो कारी ने उस तरीके से नहीं देखा हुआ जिस तरीके से मुसन्निफ़ ने देखा हुआ है। एक ऐसा मुसन्निफ़ कभी नहीं लिखी। यूसा कहता है कि जो किरदार जिसकी जड़ें आपके अंदर नहीं है, आप ना वो किरदार बुन सकते हैं, ना आपको बुनना चाहिए, कभी नहीं बुनना चाहिए। अगर मैंने कभी टांगे रेड़े पर की वो बागें जो हैं वो खींच के नहीं देखी और मुझे पता ही नहीं कि उसके दरमियान लचक का जो है वो तनासुब क्या होता है और वो घोड़े पर उसके क्या असरात पड़ते हैं, तो मैं कभी टांगे रेड़े वाले का करैक्टर नहीं लिख सकता। मैंने कभी तो मैंने अगर मेरी उंगलियों के पोरों पर कभी भी तार नहीं लगी या कभी मेरा पोरा ज़ख्मी नहीं हुआ, तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं किसी सरंगी नवाज पे कहानी लिखने बैठ जाऊं। तो एक तो मामला ये है। इसलिए ये असल में जिन लोगों ने लिखा वो उस माशरत का हिस्सा थे, उन्होंने उसको ज़िंदगी को गुजारा, इसलिए उसके अंदर से वो तनकीदी पहलू क़ारीन के लिए ढूंढे जो उस तरह से वो जुड़े हुए थे। और मैं ये समझता हूँ कि आप गुज़श्ता अब नाक़दीन इस बात पर भी सर पकड़े आजकल नावल के बैठे हैं कि अदब की तमाम फॉर्म जो है वो मुख्तसर हुए जाती हैं, अफसाना अफसानचा बन रहा है। और बाकी जो है ना, आप देखें कि तवील नज़म की तो ज़रूर गर्ज़ो गायत ही ख़त्म, 5 शेरों की गज़ल हो जाए तो हमें खुद हमारा सांस फूल जाता है। तो ये इसकी वजह क्या हो रही है? और उस नावल इसके बरक्स जा रहा है, नावल तवील हो रहे हैं और वो आप देखें वो इतने तवील नावल लिखे जा रहे हैं और वो उनको देखकर और वो लोग पढ़ रहे हैं और वो बुकर प्राइज़ भी हासिल कर रहे हैं। बुनियादी मामला मुझे ये समझ आ रहा है कि अब नावलों के अंदर से भी ये देही माशरत निकलती जा रही है, क्योंकि नावल ने मुझे लगता है ये बीड़ा उठाया है वो, क्योंकि इतना फ्लेक्सिबल नावल होता है कि वो आज के इंसान की ज़रूरत को बयान कर पाए। आज के इंसान की जो है वो ज़िंदगी जितनी गुंजलिक होती जा रही है, इसको सवाए नावल के और कोई फॉर्मेट नहीं उठा पा रहा। तो ये कुछ गुजारिशात थी। मैं ये समझता हूँ कि इनको ये तहकीक 2023 तक तो कम से कम लेकर आनी चाहिए, ताकि उसके बाद जो हमारे नावल के साथ हुआ है और जब हमारा मैच जो है वो नजीम महफूज जैसे लोगों के साथ पड़ा उर्दू नावल का, और जब अब मुझे ज़ैदान का नावल भी मिल जाता है, मुझे मार्कीज़ के नावल भी मिल जाते हैं, तो मैं क्यों उदास नस्लें खींच के पढ़ूँ शेल्फ में से। तो ये बहुत ज़रूरी है इस मामले को समझना, और मैं इसमें नाक़िद को तीसरी जहत देने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप मुझे इसमें जितना मेरी जट समझे, मैं नाक़िद को एक अहम कारी समझता हूँ और उसको अहम कारी ही से देखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बड़ी मुनफरिद बात, बड़ा मुनफरिद नुक्ता निकाला नसीर अहमद साहब ने। लेकिन ये तो लिखने वाले की मर्ज़ी है कि वो उसको कैसे लिखता है। और एक इन्होंने ये बात की कि ज़रूरत शायद उनकी थी कि उन्होंने मौजू को महदूद कर दिया। तो ये बात अपनी जगह पे है, ये हमें मुसन्निफ़ ही बताएंगे कि उन्होंने ज़ाहिर है कि अपनी ज़रूरत के लिए उसको महदूद किया।
لیکن ایک بات اور انہوں نے کی کہ ہم اس میں سے دیہی معاشرت کی، جیسے ان کے کہنے کا مقصد میں نے یہ اخذ کیا کہ ضرورت نہیں ہے. میرا نہیں ایسا خیال کہ فطرت کی تو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے. ہم اس کو اگر جڑے نہیں رہیں گے نا فطرت سے تو پھر ہماری کریٹیوٹی تو ختم ہو جائے گی. پھر ہم کیا لکھیں گے؟ ہم جب پھولوں سے محبت نہیں کریں گے، ہم جب ان سے جذبوں کو نہیں محسوس کریں گے، ہم جب دریاؤں کے پانی کو ہاتھ سے نہیں چھوئیں گے تو ہم کیسے لکھیں گے؟ یہی بات ہے نا، ہمارے جذبات میں وہ نرمی، وہ محبت، وہ حساسیت، وہ توقف، وہ ٹھہراؤ کیسے آئے گا اگر ہم میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ جی آپ نے جو باتیں کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ضروری کہ وہ دیہات میں ہو، شہر میں بھی ہوتا ہے. شہر میں وہ جذبے ہوتے ہیں، وہ ناول کا موضوع یہ نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں، ناول کا موضوع یہ ہے کہ ہم اسٹیج پر کھڑے ہو کر یہ بات کریں گے اور سوسائٹیاں بھی بنائیں گے. یہ اصل میں جو چیزیں ہمارے ہاتھ سے سلپ ہو رہی ہیں، یہ اصل میں موضوع ہے. نیچر سے جڑنے کا مطلب یہ، نیچر سے جڑنے کا مطلب ہے جو تغیر ہو رہا ہے اسی نیچر کا دیکھ. جی 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 ہاں جی، ان تمام ناولوں میں معافی چاہتا ہوں صاحب صدر کی اجازت سے، یہ جذبات جو ہے یہ جی جی تہذیبی سطح پر بہت ضروری تھی کہ اگر ہم اسے مکالماتی فضا میں تقریب کو لے جائیں گے ہاں جی تو تقریب کا جو ایک روایتی ڈیکور ہے نا وہ ڈسٹرب ہوگا. ہاں ہاں میں بھی کچھ اظہار خیال کے لیے جی بسم اللہ، سلمہ آپا آ گئی ہیں. بہت عمدہ گفتگو ہو رہی ہے، بہت ہاں اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ تقریبی شکل اس کو جی جی بالکل کیونکہ ایک نماز جنازہ میں بھی شامل ہونا ہے. بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جو یہ بات بھی ہم کر رہے ہیں وہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ بالکل ضائع جا رہا ہو وقت کہ ہاں جی 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 ہم آپا کی آمد کی وجہ سے لٹکا رہے تھے مسلسل اس چیز کو. چلے آپ بات کرنے کے لیے آئے نا، نعمان منظور صاحب آپ آئے تو پھر اس دوران آپا سیٹ ہو لیتی ہیں اپنی جگہ پہ. وعلیکم السلام. شاہد بخاری صاحب آئے نہیں، انہوں نے وجہ نہیں بس. السلام علیکم جی. سلمہ آپا اور محترمہ نیلم احمد بشیر، ڈاکٹر نثار ترابی صاحب اور ڈاکٹر طارق مجید صاحب، آپ کی اجازت سے ابھی یہاں پہ کافی بات ہوئی پی ڈی ایف فارمیٹ کی، تو اس کی میں وضاحت کر دوں کہ وہ اس میں غلطی میری بھی ہے اور محکمہ ڈاک کی زیادہ غلطی ہے، کیونکہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے کتابیں جو ہیں طارق مجید صاحب نے یہ پچھلے ہفتے بھیج دی تھیں، اور کل جو ہے وہ ٹھوکر نیاز بیگ کا جو ڈاک خانہ ہے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس پڑی ہیں، ہم نے آپ کو دی نہیں کتابیں، کیونکہ ہمارا ڈاکیہ لے کے نہیں جا سکتا سائیکل پہ، تو وہ اس لیے میں معافی چاہتا ہوں. میں یہ بھی آپ مینشن کر دیجیے کہ میں اس پہ کتنا تل ملایا ہوں جی، اور میں آنے کے لیے معذور تھا کہ میں اسے تہذیبی اعتبار سے انتہائی ایک طرح کی اس کے لیے میری طرف سے میں زیادہ شرمندہ ہوں جی، اور میں معذرت چاہتا ہوں جی. تو بہرحال یہ چھوٹا سا مضمون میں نے ایک تاثرات لکھے ہیں، انشاءاللہ میں یہ اگلے ماہ کے بیاض میں اس کو مکمل کر کے مضمون کو تو وہاں پہ یہ چھپ جائے گا. ناول نگاری کا فن ویسے ہی آج کل زوال پذیر ہے، ایسے میں اردو ناولوں میں دیہی معاشرت 1947 تا 1960 لکھ کر جناب طارق مجید نے اردو ناول نگاری کے باب میں ایک نیا اضافہ کیا ہے. یہ کتاب جہاں اردو ادب کے طالب علموں کے لیے ایک تحقیقی درجہ رکھتی ہے، وہیں ناول کے رسیہ قارئین کے لیے ایک نئی چیز ہے. جناب طارق مجید کا انداز اور پیشکش نہایت سادہ اور رواں ہے، ان کا اسلوب خالص تحقیقی ہے، اور اس میں جاذبیت کی ایسی چاشنی ہے جو دل موہ لیتی ہے. جب یہ گہرائی میں جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نئی بات پیش کرتے ہیں، یا جب کوئی بات مختلف تحقیقی تجزیوں سے گنجلک ہو جاتی ہے تو اس کی تشریح مؤثر انداز میں پیش کر دیتے ہیں. اس کتاب کا انداز نیا اور جدا ہے،
جس سے پڑھنے میں دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے تحقیق کرنے والے صاحب علم نے عام چلتے ہوئے موضوعات کو اس لیے اپنایا ہے کہ زیادہ گہرائی میں نہ اترنا پڑے۔ ظاہر ہے اس سے ان کی تحقیق بھی اسی معیار کی ہوگی۔ اصل میں اردو ادب میں ایسے بہت سے موضوعات ہیں جنہیں آج تک چھیڑا نہیں گیا۔ یہاں جناب طارق مجید کی ہمت کی داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے اردو ناول نگاری میں دیہی معاشرت کو اپنی تحقیق کا موضوع بنا کے اپنی علمی بصارت کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ 1960 کے آگے کی کتاب کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا۔ اس تحقیقی کتاب سے بہت سی نئی باتیں اور ان نئی باتوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے جو ناول پڑھتے ہوئے قاری کی آنکھ اور ذہن سے اوجھل رہتے ہیں۔ جناب طارق مجید نے اپنی کتاب میں آسان اور رواں زبان میں بڑی سادگی اور دلچسپی کے رنگ میں ہی نہیں بلکہ رنگا رنگ تحقیقی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی ہے جو ان کے مطالعے میں وسعت کی نشاندہی کرتا ہے۔ جناب طارق مجید نے اس کتاب میں کہیں بھی سرسری گفتگو نہیں کی، انہوں نے گہرائی میں اتر کر تجزیہ کیا ہے اور اصل حقائق سامنے لائے ہیں۔ ان کا معیار کڑا لگتا ہے۔ اردو ناولوں میں دیہی معاشرت کو زیر بحث لاتے ہوئے انہوں نے ہر موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی ہے اور ان کے حوالے بھی درج کیے ہیں تاکہ اردو کے طالب علم اور قاری اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ بس اس سے آگے میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے بیاض میں یہ چھپ جائے گا جی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، بس اتنا ہی میں لکھ سکا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ جی۔ سبت حسن کے مطابق ہندوستانی تہذیب کو پس پشت ڈال کر پاکستانی تہذیب کا مطالعہ ممکن ہی نہیں۔ میں نیلم احمد بشیر کو دعوت دوں گی کہ آئیں اور بات کریں۔ ہاں جی، بڑی اچھی آپ کی گفتگو ہو رہی ہے اور بہت ہم بھی سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں بہت سی چیزیں۔ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ ایک بات عجیب نہیں لگی کہ انہوں نے اس کو محدود کیا وقت کے حساب سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی 60s کے بعد بھی کرے گا تو سارا وقت ساری چیزیں تو ایک دم سے نہیں کور ہو جاتی نا، تو یہ ٹکڑوں میں اگر کوئی کرے گا تو آگے سے لے لے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات ان کا کہ آپ کو سب کو پتہ ہی ان کا مقالہ تھا تو اس میں تو کچھ اس کی وہ لمیٹیشنز تو ہوتی ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے دیہی معاشرت پہ بات کی ہے۔ ہمارے بہت زیادہ لوگ ادیب بھی جس میں شامل ہیں دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے میں ان کی طرح دیہات سے تعلق نہیں رکھتی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھے اشفاق صاحب نے کہا کہ تم نے کبھی کشمیر کے اوپر افسانہ نہیں لکھا۔ میں نے کہا میں کبھی کشمیر گئی نہیں تو میں کیسے لکھ سکتی ہوں؟ تو مطلب جھوٹ تو نہیں لکھیں گے نا ہم لوگ لکھنے والے۔ اسی طرح میں نے ابھی حال ہی میں ایک پنجابی ناول مکمل کیا ہے، لیکن وہ شہری ناول ہے، کیونکہ جب میں کبھی گاؤں میں رہی ہی نہیں تو میں کیوں جھوٹ موٹ رہٹ کی باتیں لکھوں اور پن گھٹ کی باتیں، کیونکہ دیٹ از ناٹ مائی ایکسپیرئنس۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ میں پنجابی ہوں، لاہور میں رہتی ہوں، میں شہری پنجابی ہوں، سو میں نے شہری پنجابی لکھی ہے۔ میرا مطلب ہے کہنے کا کہ جو جہاں سے ہوتا ہے، جس کی جو چیز ہوتی ہے وہ وہیں سے لیتا ہے نا، وہ آپ ہم گپے تو نہیں ماریں گے، اس لیے میں تو شہری باتیں لکھتی ہوں، میں شہر کی ہوں، تو اس لحاظ سے جو لوگ گاؤں کے ہیں وہ لکھیں گاؤں کی، ان کو جن کو تجربہ ہے، تو ہم لوگ شہری ہیں، تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مطلب کیوں لکھا ہے گاؤں کا یا شہر کا، کیونکہ جہاں سے آپ ہوں وہی آپ کے تجربے ہوتے ہیں اور وہی آپ لکھ سکتے ہو، کیونکہ ہمیں اس میں ایمانداری چاہیے ہوتی ہے نا اپنے لکھنے میں، ہم بے ایمانی تو نہیں کر سکتے۔ تو دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو لکھی ہیں اپنا، میں نے خیر کتاب تو نہیں ان کی پڑھی، لیکن ان کے بارے میں جو اس نے مجھے میٹر بھیجا تھا میں نے وہ پڑھا ہے۔ ہمارے وہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سے لکھنے والے جو ہیں وہ ان کا دیہات سے تعلق ہے، مثلا قاسمی صاحب یا اور اپنا میرے ابا مجھے یادیں بتایا کرتے تھے، وہ تم ضرور پڑھو، رات چور اور چاندنی کتاب تھی نہیں کون سی، وہ پڑھو، وہ دیہاتی اس کی، پھر تو اس طرح کی چیزیں یہ آپ کو انریچ کرتی ہیں، تو وہ ان کے تجربے تھے نا۔ جیسے میرے ابا بھی گاؤں کے اتنے زیادہ نہیں تھے، انہوں نے جو ناول لکھا ہے اس میں گاؤں تھوڑا ہے، شہر زیادہ ہے، تو وہی بات ہے کہ جو انہوں نے اس کو کیپچر کیا ایک چیز کو جو کہ جس کا احاطہ ہونا چاہیے تھا، تو اچھی بات ہے کہ اس میں سے انہوں نے نکالا یہ ایک مواد اور اس کو کتاب کی شکل دی ہے۔ جیسے قاسمی صاحب تھے وہاں کے، ان کا جو تھا وہ منشایات تھے، تو اس یا امرتا کی جو کتاب ہے پنجر، تو یہ ایکسپیرینسز جہاں جہاں کے وہیں کے ہوتے ہیں، تو میرا خیال میں کہ یہ اچھا ہو گیا کہ انہوں نے اس کو ایک سلیکٹ کر لی ایک چیز
کہ اس کو ہم سامنے لے آئے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہم لوگ کئی دفعہ پڑھنے والے مس کر جاتے ہیں، لیکن جب کوئی اس طرح مقالہ لکھتا ہے تو وہ اس میں سے نکال کر کچھ آپ کے سامنے لاتا ہے جو کچھ پوشیدہ ہوتا ہے، تو اس طرح وہ چیزیں محفوظ بھی ہو جاتی ہیں اور آپ نوٹس بھی لیتے ہیں اس کا. تو اس لحاظ سے یہ بڑا اچھا کام ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے چنندہ کام ہونے چاہیے. بلکہ شاید یہ بھی ہونا چاہیے کہ پنجابی ناول شہری، مطلب جیسے میں شہری چیزیں لکھتی ہوں تو میرا مطلب ہے، کیونکہ ہم سوچ لیتے ہیں، اسیوم کر لیتے ہیں کہ دیہات کا مطلب ہے صرف پنجاب میں دیہات ہی ہوتے ہیں، نہیں، پنجاب میں شہر بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہے نا کہ اپنی اپنی زندگی کے حساب سے سب لوگ لکھتے ہیں. تو اچھا، مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے یہ اس کو نکالا ہے، اس میں سے جیسے ایک کھود کی چیز نکالی ہوتی ہے اور اس کو الگ سے سامنے لایا ہے تاکہ ہم لوگ ایز اسٹوڈنٹس اس کو دیکھیں اور دوسرے طالب علم بھی سیکھیں اس میں سے، اور کتابوں میں سے جو جو چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں ان کو ہم سمجھیں اور یاد رکھیں. تو بس میں آپ کو مبارک دیتی ہوں، اور امید ہے کہ آپ کا یہ کام جاری رہے گا. اور ناول ابھی کسی نے کہا تھا کہ بہت زیادہ نہیں لکھے جا رہے ہیں، انہوں نے شاید کہا تھا، بلکہ ناول تو کافی لکھے جا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتے رہتے ہیں. ادب کے یہ کہنا کہ جمود طاری ہو گیا ہے، فلانی چیز نہیں لکھی جا رہی ہے، وہ سب ہو رہا ہے. پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تو امید رکھنی چاہیے. جی، نیلم احمد بشیر نے بات کی مشاہدے کی، اور وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتی نئی نسل سے، اور اس تسلسل سے، ارتقاء سے. یہی بات ہے جو ان کو دوسرے سینئرز میں منفرد بناتی ہے. چلیں اندھیرے میں کلیپنگ ہی کر لیں ایک نیلم احمد بشیر کے لیے. چھوٹا سا چراغ میں نے جلا دیا. بس جی، روشنی ضروری ہے. ہاں بالکل. ترابی صاحب میرے پاس بھی آ گئے ہیں. اس سے اچھی کون سی بات ہو سکتی ہے کہ میں ان کو فارمیلٹی سے بلاتی اور وہ پھر تشریف لاتے. وہ لاہور میں ہر وقت ماشاءاللہ آتے جاتے رہتے ہیں. لاہور کے سب ادیب و شاعروں کے بہترین دوست ہیں. ہم ان کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، ادب ہی نہیں چل سکتا. تو ترابی صاحب تشریف لاتے ہیں اور بات کریں گے کتاب کے بارے میں. میں مثال نقش خیال ہوں تیری عکس گاہ جمال میں. میں مثال نقش خیال ہوں تیری عکس گاہ جمال میں. میری ابتدا تیرے نام سے، میری انتہا تیرے نام سے. لائٹ جب گئی تو مجھے قتیل صاحب کا شعر یاد آ گیا کہ کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا. کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا. اب دل کو جلا جلا کے اجالا کریں گے ہم. ہمیں اس طرح کی لائٹس کی عدم موجودگی میں بھی الحمدللہ جو فیض تربیت ملا ہے اپنے سینئر سے، اس کا یہ وجدان ہے کہ اس کے بغیر بھی قلم برداشتہ کی طرح کچھ گفتگو جو ہے وہ زبانی بھی ہو جاتی ہے. میں نے کچھ اشارے مرتب کیے تھے اب تک جن ارباب فکر و نظر نے ہمارے اس دوست کے اپنی محبتیں نچھاور کی ہیں. اب ویسے جیسے جیسے ترتیب میں میرے خیال کی لو پہ وہ یاداشتیں جو میں ابھی لکھ رہا تھا وہ ترتیب پاتی جائیں گی، اور میں صاحب صدر کی اجازت سے دامن وقت میں مجھے بتا دیجیے گا جتنا وقت ہو تو میں اس کے مطابق ہی اپنی گفتگو جو ہے وہ جاری رکھوں گا. زیادہ مجھے بہت ہی عمدہ لگا، بہت اچھا لگا. سب سے پہلے تو میں مخاطب ہوں گا آج کی صاحب صدر شخصیت سے کہ بے پناہ کام، اور اتنا کام کہ ایسے کاموں میں ان کا کام ہے کہ جیسے ہمارے یہاں جن مشاہیر ادب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی انہوں نے اتنا لکھا کہ اتنا ہم نے پڑھا بھی نہیں. اور اگر میں بہت اجلت کے ساتھ اپنے دھیان کی لو پر اس کے سہارے پہ آگے چلوں تو میں کہوں ڈاکٹر جمیل جالبی، اپنے استاد محترم کا نام لوں گا پہلے، ڈاکٹر فرمان فتح پوری، ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی، غلام مصطفیٰ خان، شان الحق حقی، انتظار حسین، اشفاق حسین، قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی، اور بہت سے نام. اور پھر ہم معاصر عہد میں جب آتے ہیں تو پھر مجھے یہ کہنے کی جسارت دیجیے
کہ آج ہمارے پاس وہ عہد جو ایک بہت ہی شاندار عہد تھا، جس میں خواتین کی تنقید نگاری میں ممتاز شیریں ایسی ایک سربلند فکری و فنی سطح پر انگریزی ادب کی ایک بہت بڑی ترجمان مگر اردو ادب کو بھی مالا مال کیا۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لکھنے والے یہاں صاحبان فکر و نظر موجود ہیں۔ میں اپنے سامنے کوئی کلاس کی سطح کی کیفیت محسوس نہیں کر رہا کہ میں یونیورسٹی میں میرا کوئی لیکچر ہے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آج یہ گفتگو کرتے ہوئے بھی کہ، اور یہ میرے لیے دو بہت ہی ایک سرشار کر دینے والی کیفیات آج مجھے ملی ہیں کہ غالباً یہ لاہور تو بہت بڑا شہر ہے اور یہاں بہت بڑے بڑے ادبی موضوع ہوتے ہیں کیونکہ بے پناہ لوگ ہیں کام کرنے والے۔ میں تو یہاں پیٹھ کرتے ہوئے بھی نہیں آتا کہ یہ میرا ادبی کعبہ ہے لاہور جو ہے، اس کو چومنا چاہیے۔ اور یہاں بہت بڑے لوگ ہیں اور جتنے بڑے لوگ ہیں ان کے رویے بھی اتنے بڑے ہیں کہ آج پی ڈی ایف ایسی، عرفان بھائی سے معذرت کے ساتھ میرے چھوٹے ویر ہیں، پی ڈی ایف ایسی انتہائی ناہنجار قسم کی اور انتہائی غیر شائستہ قسم کی جو کیفیت تھی، اس میں مبتلا رہتے ہوئے آپ تمام احباب نے جتنی عمدگی کے ساتھ اس کا تجزیہ کیا، میں آپ کے ٹیمپرامنٹ کو سلام کرتا ہوں۔ کیونکہ مجھے 2 سال قبل جو شخص 26 مرتبہ صرف انگلینڈ جا چکا ہو، یورپ اور مشرق وسطیٰ کے باقی ممالک کو چھوڑ کر، بطور شاعر اور بطور ریسرچ اسکالر، اسے 2 سال پہلے اذانیں ہو رہی ہیں، گواہیاں موجود ہیں۔ 2 سال قبل مجھے معلوم ہوا کہ یو پی ایس میں اور یو ایس پی میں کیا فرق ہے۔ یعنی میں مکمل طور پر مینول آدمی ہوں، مکمل طور پر۔ اور میرا ایک شعر ہے کہ اپنی دھڑکن میں سن صدا میری، اپنی دھڑکن میں سن صدا میری، فیس بک پر مجھے تلاش نہ کر۔ مگر اس کے باوجود فیس بک کی جو اپنی خوبصورتیاں اور اس کی اپنی جو منزلتیں ہیں اور اس کی افادیت ہے، اس سے بھی میں انکار اس لیے نہیں کرتا کہ ہمارے یہاں بعض دوست جو میں تو فیس ٹو فیس کا آدمی ہوں، فیس بک کے جو ہمارے احباب ہیں، سیلفی ماسٹر ہمارے بہت محترم ہیں، مجھے بہت عزیز ہے، میرے ہزاروں اسٹوڈنٹس بھی ہیں یونیورسٹی کے جو فیس بک پہ بہت اچھی سیلفیاں بناتے ہیں۔ تو اگر کوئی چیچو کی ملیہ تک بھی گیا ہے تو وہ اس قدر بنا سنوار کر ان کو وہ پیش کرے گا کو پتہ چلے گا کہ اس عہد کا سب سے اہم افسانہ نگار شاعر یہی ہے۔ اور اگر دوسری طرف کوئی آدمی میری جیسا ناچیز آدھی دنیا میں ٹریولنگ کرنے کے بعد کئی 100 عالمی سیمینار میں شرکت کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو شامل نہیں کر سکتا اس طرح کہ میری پروفائل کیا ہے، بلکہ بقول عطا اللہ قاسمی صاحب نے کہ پاکستان میں ریما کے بعد سب سے زیادہ فیک جو آئی ٹی ہیں وہ شاید نثار ترابی کی ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ کھیلتا ہے، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ کوئی اگر اس طرح راضی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی یہ زندگی ہے ہماری، جو جس طرح کھیل کر ہم سے خوش ہوتا ہے خوش ہونے دیں۔ یہ بھی ایک طرح کی صوفیانہ طرز عمل ہے کہ کسی کو خوش دے کر آدمی خوش ہو جائے۔ مجھے منور رانا صاحب کا وہ شعر یاد آ گیا کہ گھر سے مسجد تو بہت دور ہے چلو یوں کر لیں، گھر سے مسجد تو بہت دور ہے چلو یوں کر لیں، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسا کر دیکھیں۔ تو اور میں یہ گزارش کروں صاحب کے ساتھ، یہاں ہنسنے سے مراد وہ انتہائی گھٹیا قسم کی اور سطحی قسم کی مزاحیہ شاعری نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر لوگ جو ہیں وہ ہمارے ادب سے کھیل رہے ہیں۔ اور اس کا ایک بہت ہی اذیتناک مرحلہ میں نے کل تھوڑی دیر کے لیے فیس بک پہ دیکھا ہے۔ کراچی میں جو احمد شاہ صاحب نے عالمی سیمینارز کے نام پر جو بھی سلسلہ ہے، بہرحال میں کسی دوسرے رخ پر نہیں جاتا، اپنی اپنی پسند کی بات ہوتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے انہیں ستارہ امتیاز بھی حکومت پاکستان نے دی ہے۔ انہوں نے جن شعراء کو بلایا اس میں مزاح گو شعراء میں سید گیلانی صاحب بھی تھے۔ گیلانی صاحب جس طرح کی سطحی شاعری پیش کر رہے تھے، میرے بہت ہی محترم دوست ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب بالکل عین نظر آ رہے تھے، اور وہ بہت سنجیدہ اور بڑی تہذیب میں گندی ہوئی شخصیت ہیں، پیرزادہ ہیں، اور وہ بہت ہی شائستہ۔ میں نے جہاں جہاں دنیا بھر میں ان کے ساتھ مشاعرے پڑھے، پھر میں نے 2006 میں جب پی ایچ ڈی کی اردو غزل کے 80 رویوں پر کراچی یونیورسٹی سے، اس وقت وہ وائس چانسلر تھے اور بے پناہ شفیق انسان ہیں، میں ساری دنیا جانتی ہے، اس کے لیے کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ فیس بک پر جو ریمارکس تھے، چونکہ ظاہر ہے وہ داد نہیں دے رہے تھے، انتہائی گھٹیا قسم پر شاعری پر کون داد دے گا، اور وہ انتہائی سطحی جس میں رشتوں کا مذاق اڑایا گیا۔ تو فیس بک پر جو کمنٹس تھے اس میں 3-4 کمنٹس پڑھنے کے بعد میں نے بند کر دیا کہ یہ جو ٹائی والے بزرگ ہیں لگتا ہے وہ کسی جنازے پر آئے ہوئے ہیں، اور 2-3 نے تو یہ کہا کہ لگتا ہے ان کی، اب مجھے اچھا نہیں لگتا یہ دہراتے ہوئے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ داد نہیں دے رہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب ہمارے یہاں الیکٹرانک میڈیا پر اس طرح کی
तहजीब और इस तरह के आदाब आएंगे तो हमारे अदब की क्या सूरत हाल होगी। इसके बावजूद मतलब मीडिया पर भी बहुत बात तहजीब और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे बड़े बड़े खूबसूरत लोग मौजूद हैं जो अपने हिस्से की जो खुशियाँ भी दे रहे हैं दोस्तों को भी, और बहुत काम कर रहे हैं इंसान दोस्त रवैये पर। एक्सेप्शनल ज़ाहिर मामला तो चलते हैं। मैं अपने मौजू से हटना चाहूँ और मुझे इरफान भी बताइए कितनी देर तक साहब सदर मुझे, मैं ज़रा गुजारिश ये है कि सलमा साहिबा के बाद दूसरी शख्सियत नीले मोहम्मद बशीर साहिबा का भी खानवादा ज़ाहिर है कि जो ज़रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है, किस किस शख्सियत का जिक्र करें। और मुझे बहुत खुशी है कि दोनों हमारी बहुत ही इज़्ज़त नसीब बहनें जो हैं वो साहिब उसलूब नसर निगार और फ़िक्शन की बहुत ही उम्दा शख्सियात और मानी शख्सियात हैं। ये डॉक्टर तारिक मजीद साहब के लिए एक बहुत ही फ़ख्र की बात होनी चाहिए कि इनकी बाज़ाब्ता जो पहली तकरीब इनके एजाज़ में है उसमें हमारे अहद के इतने अहम अहबाब जो हैं फ़िक्र नज़र वो मौजूद हैं। शाइस्ता मुफ्ती साहिबा ने, समीना साहिबा ने और रुकैया अकबर साहिबा ने भी जो गुफ्तगू की, और ख़ास तौर पर नसीर साहब ने भी, बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू थी और वो यकीनन इस सोच के ज़ावियों को वाह करती है और बहुत उम्दा गुफ्तगू थी। मुझे सिर्फ ये गुजारिश करनी है कि किताब के अकब में इसके पसे सरवरक पर मेरा फ्लैप भी है, आप मुलाज़ा फरमाएंगे। मैंने उसमें भी कोशिश की है कि इसका जो महासिल है वो बयान करूँ। पहली बात तो ये कि मैं माज़त खा नहीं हूँ, डाखाने वाले को भी होना चाहिए और कुछ दर्जे में ख़ुद तारिक साहब को भी इन्हें बहुत पहले किताब पहुँचा देनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे लिए मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक मरला है कि पूरी किताब को PDF फाइल की शक्ल में देकर और फिर इतनी उम्दगी से उसका तजिया करना, ये खालिसतन अदब दोस्ती है। मैं सलाम पेश करता हूँ जितने अहबाब ने यहाँ पर इज़हार ख्याल किया PDF पर देखकर इनकी इस फाइल को। गुजारिश ये है कि ये जो काम था ये 13 साल के अरसे को मुहित है, और 13 साल जो है 1947 से 1960 तक का अरसा। अब 13 साल का इस अरसे से ज़रा कबल का जो दौरानिया है वो भी अगर आप शामिल करेंगे तो ये कमो बेश 20 साल का दौरानिया बन जाता है। 20 साल में एक नस्ल जवान होकर दूसरी नस्ल के पैदा करने की कैफियत की सरशारी में आ जाती है, दूसरी नस्ल शुरू हो जाती है। आम तौर पर हमारे यहाँ 20 साल के बाद एक नस्ल का दूसरी नस्ल का सिलसिला होता है। तो इसमें जो नावल लिखे गए उन नावलों को देई माशरती खदो खाल में देखने की जो इन्होंने जुस्तजू की है वो बुनियादी तौर पर इनकी तहकीक की ज़रूरत थी। अब हमारे यहाँ MPhil की सतह के ऐसे ड्रामे थीसिस के नाम पर कमोबेश 300-350 MPhil और PhD के थीसिस मैं नाचीज़ भी देख चुका हूँ, और अब भी पंजाब यूनिवर्सिटी और पेशावर यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के एडिटोरियल बोर्ड में और उसमें मजलिस से मुशावरत में और हेड एग्जामिनर के तौर पे अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहा हूँ। तो बहुत दुख होता है कि हमारे आज की नस्ल के जो लोग जिस तरह लिख रहे हैं वो सब कुछ अपना गूगल से वसूल करते हैं, चाहे वहाँ पे नसीम सार, शबनम रोमानी और सरवत हुसैन को शायरात में क्यों ना लिखा गया हो, क्योंकि वो नाम से देखते हैं कि ये शायरात में शामिल होंगी। तो ये किताब के आदमी थे, और नासिर अब्बास नैयर साहब ने और ज़ियाउल हसन साहब ने इनकी इस सिलसिले में मकाले के इनके निगरान थे। ये इनकी मजबूरी थी। नसीर साहब ने जो गुफ्तगू की वो भी बहुत उम्दा थी, और ज़ाहिर है फ़िक्री सतह पर कि इसको उस तरह फैलाना चाहिए था जिस तरह इसका हक है, मगर जाहिर है कि ये अपने दौरानिए में रहे हैं। मैं उन्हें ये खुशखबरी देता हूँ कि मेरा 2006 पर जो मेरा मौजू था उर्दू गज़ल के असली रवैये, वो तकरीबन 650 सफ़हात को मुहित है, और 2006 के बाद मैं उसे 2023 तक लाया हूँ, और वो नेशनल बुक फाउंडेशन उसे छाप रही है। उसकी पहली कापियों में मैं आपको एक कापी पेश करके खुशी महसूस करूँगा। आप देखिएगा कि मैंने उसमें गज़ल का अमीर खुसरो और मसूद साद सलमान, वली दक्कनी से मौजूदा अहद तक के जो शुरा हैं जो वफ़ात पा चुके हैं, गुज़र चुके हैं, उनके सने वफ़ात भी उस पर दिया है। तो ये ज़ाहिर है काम ऐसा है, ये पूरा इश्क मांगता है। ये सलीम अहमद ने कहा था कि नज़्म आधा आदमी मांगती है, तो ये तहकीक का काम तो पूरा आदमी मांगती है। सलीम अख्तर साहब ने कहा था कि तहकीक का काम वो लोग करें जो घुटने बांध कर काम कर सकते हैं। सूरत हाल बहुत ही अजीब है, मगर इसके बावजूद इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और अपने तनाजुर में किया। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दिया, और इनका अगला काम भी आ रहा है। मैं बारे दिगर इन्हें बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आफ्ताब साहब का नाम रह गया, उन्होंने फिल्मी शायरी को अरूजी ताल्लुक़ से देखा है। हमारे यहाँ ज़ख्मी कानपुरी कराची, अली सुफियान आफाकी और चौधरी ज़हूर अहमद साहब लाहौर में, ये दो नाम, और रशीद दरीजा साहब, उन्होंने जो काम किया फिल्मी शायरी पर। और एक हमारे दोस्त मुजीब कुरैशी साहब हैं, उनका PhD का मकाला है, वो भी फिल्मी शायरी पर है। और मुझे भी चूँकि
گیتوں سے ایک خاص تعلق رہا ہے کہ بعض میوزک ڈائریکٹرز میرے بڑے شفیق دوست تھے، اور میری جو ابھی تنقید پر مشتمل 27 مضامین کی کتاب ہے، اس میں منظور جھلا پر ایک کام ہے جو انشاءاللہ آپ کو بالکل نیا کام محسوس ہوگا، تو وہ کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں آفتاب صاحب کو بھی بہت اس پلیٹ فارم سے میں مبارکباد دیتی ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. اور مجھے ایک اور دوستوں نے بھی بتایا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ میں خود بھی پڑھوں گا ان کی کتاب کو، بہت اچھا تھا مضمون ان کا بھی. تو طارق صاحب کے اس کام کے تناظر میں جتنی عمدہ گفتگو ہوئی ہے اور جتنی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے مختلف زاویوں کے ساتھ، میں نہ اپنا فلیب دہراؤں گا اور نہ اس پر مزید کوئی گفتگو کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ بات، ان کے اس جذبہ محبت کو کی نمو کے لیے بہت بڑی بات ہے، جو جذبہ یہ ادب کے ساتھ روا رکھتے ہیں. اور میں بہت ممنون ہوں ڈاکٹر عبدہ بطول صاحبہ کا، اور خاص طور پہ اپنے بخاری صاحب کا بھی، کہ یہ میری درخواست پر تشریف لائے. بخاری صاحب سے 2 مرتبہ پہلے بھی میں وعدہ کر کے کسی وجہ سے نہیں آ سکا. آج میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر بھی خوشی محسوس کر رہا ہوں. اور سلمہ آپا اور نیلم آپا جو ہیں وہ ہمارے لیے اتنی زیادہ محترم ہیں کہ جب بھی انہیں دیکھیں، جب بھی انہیں سوچیں، آپ یقین کریں کہ اندر سے عقیدت کے پھول اگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی یہ ایسا عشق کمایا ہے انہوں نے. اور پھر اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں عرفان بھائی کو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے اپنی یعنی علمی رفاقت میں سمینہ سید اور شائستہ مفتی ایسی جو ہے شازیہ مفتی ایسی انتہائی شائستہ، نستعلیق اور بہت ہی والہانہ، یعنی ان کے یہاں میں دیکھ رہا تھا کہ جو انہوں نے آغاز کیا تو وہ بڑی بے رحمانہ سچائی کے ساتھ آغاز کیا اپنی گفتگو کو، بہت سچ کے ساتھ. اور یہ سچ وہ ہے کہ جس کے بارے میں نذیر صدیقی مرحوم نے مولانا الطاف حسین حالی کی شاعری پڑھتے ہوئے کہا تھا کہ یہ الطاف حسین حالی منٹو کی طرح صرف سچ نہیں بولتا، نیرا سچ بولتا ہے. تو یہ جو نیرا سچ ہوتا ہے یہ بڑے خلوص کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں آپ تمام پرخلوص احباب کو اور اس شہر محبت کو، شہر لاہور کے آپ کے تمام احباب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے چنیوٹ ایک مضافاتی ایک طرح کا شہر بن جاتا ہے، وہاں سے یہ مہمان آئے اور آپ نے ان کی سواگت کے لیے اتنا عمدہ تقریب ہمارے بھائی نے سجائی اور سمینہ بی بی نے، اور آپ تمام احباب تشریف لائے. آپ سب کا بہت شکریہ، اور نعمان منظور صاحب کا خاص طور پر کہ ان کے ساتھ بھی، ان کے خانوادے کے ساتھ بھی، یہ خانوادہ بھی سارے کا سارا جو ذرا جہاں ہے وہیں آفتاب ہے. میں کبھی یقین کریں میں سوچتا ہوں، اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ خالد احمد صاحب پر جو کام اکادمی نے کیا وہ مجھے مشاورت کمیٹی نے بھیجا کہ آپ اسے دیکھیں. مجھے یہ بھی فخر حاصل ہے کہ میں نے میری سپرویژن میں ایک میری بہت ہی شائستہ مزاج بی بی، شائستہ ہی نام اسم با مسمہ ہے، وہ اس نے میری زیر نگرانی میری سپرویژن میں ایم فل کا ایک مقالہ مکمل کیا ابھی الحمد اسلامک یونیورسٹی سے ان پر اپنا نعمان منظور صاحب پر. اور تیسرا میرا فخر یہ ہے کہ مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پہلی مرتبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آج سے 5 سال قبل میرے ایک بہت ہی شاندار طالب علم نے میری سپرویژن میں بیاس پر بھی کام کیا ہے ایم فل کی سطح پر. تو یوں اس خانوادے کے حوالے سے، اور ابھی ختیجہ مستور صاحبہ پر کام کر رہی ہیں ہماری ڈاکٹر عبدہ بطول صاحبہ، تو حاجرہ بی بی پر، اور یہ رئیس امروی اور ممتاز حسین کے بعد یہ خانوادہ بھی جو ہے یہ ان خانوادوں میں شامل ہے کہ ہر فرد جہاں ہے، اور نیلم صاحبہ کا جیسے خانوادہ ہے کہ یقیناً جلیل مانک پوری نے کہا تھا کہ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں. تو اس خانوادے میں، سارے خانوادوں میں وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں دیکھیں تو یقین کریں وہ آفتاب کی مانند ہیں. میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں، آپ بہت عزت دیتے ہیں، بہت پیار دیتے ہیں، اور جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہ وہی دان کرتا ہے. آپ اس لحاظ سے بڑے سخی ہیں. آپ تمام سخیوں کو میرا سلام، بہت شکریہ. تو رابی صاحب نے ماشاءاللہ اتنی اچھی بات کی ہے، اتنی مدلل گفتگو کی ہے، اور میرا بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ سارا جو نالج، ساری انفارمیشن یہ ہم چوری کر لیں، ان سے لے لیں اور محفوظ کر لیں. ماشاءاللہ ایسے ایک دبستان ہے یہ، جیسے کہ بولتے جاتے ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو ہم سمجھیں کہ یہ زیادہ بول رہے ہیں یا زیادہ بات کر رہے ہیں. جتنا زیادہ بولتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے یہ زیادہ جو ہے اتنا یہ خوبصورت ہے، یہ اتنی ہمیں ضرورت تھی اس کی، وہ ہم ہونا چاہیے تھا کہ ہم یہ سن رہے ہیں. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس عہد میں جی رہے ہیں. آج یہ بھی دکھ ہے کہ 2003 میں عالمی سیمینار میں اکبر آبادی عالمی مشاعرے میں 2003 کے بعد اب باضابطہ ملاقات میری راشد
दोहा में हुई थी, उसके बाद फिर एक आध मुलाकात है, आज तशरीफ लाए वो ज़ाहिर है उन्होंने कहना था। जी प्लीज। जी, और अब मैं दावत दूंगी आपा को, सलमा आपा को कौन नहीं जानता, और मैं वो छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है कि मैं कैसे उनका तारुफ करवा सकती हूँ। मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस अहद में जी रही हूँ जहाँ नीलम और सलमा आपा की मोहब्बतें मुझे मुयस्सर हैं। नहीं आपा माशाल्लाह खड़ी होके बात करेंगी भाई। हाँ ठीक ठाक है। गुलकार सलमा आगा ने जब वो गीत गाया था कि कोई वो एक बहुत मशहूर है सलमा आगा का, तो उसके पता नहीं कितने हजार कैसेट्स बिके थे। और हमारी आपी जो है, इनके जो सफरनामे हैं और उनकी जो अफसाने हैं, उनकी कई लाखों जो है वो कैसेट्स जो है निसार तुराबी, मैं तो आपका शुक्रिया ही नहीं अदा कर सकती हूँ। और सच्ची सी बात है कि आप जैसे साहिब इल्म और इतनी बड़ी अदबी शख्सियत जो है, उसने इतना बड़ा खिराज मुझे दिया है, मुझे और नीलम को, कि हम कैसे आपका शुक्रिया अदा करें। और निसार, आपको मैंने आज देखा, देखती तस्वीरें तो मैं देखती रही हूँ, लेकिन वैसे मैंने आज आपको देखा है, और ये मेरी कितनी, मैं कहूँगी कि एक तरह बदकिस्मती है। और सुना भी आज पहली दफ़ा है, और ये भी आज पहली दफ़ा ही जाना है कि आपके दिल में मेरी इतनी मोहब्बत है। सलामत रहें, जीते रहें। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो मेरी इतनी मद्दा है। तो जीते रहें आप जैसे लोग ही हैं ना, वो जो अपने बड़ों का इतना अदब करते हैं। और सच्ची सी बात है, फतेहमंद मलिक साहब भी इसके गवाह हैं कि कई मरतबा जब उनसे मुलाकात होती है तो जिन शख्सियात पर खास तौर पर उसमें आप शामिल हैं। जीते रहे मासूम लोग, जितने माफ कर देने वाले और सखी लोग, खंडा जबी लोग बहुत। आपको खुश रखे। आपने आज मुझे इतना बड़ा एजाज़ दिया है कि इससे बड़ा कोई एजाज़ हो ही नहीं सकता है, सच्ची सी बात है। तो बाकी ये है कि थोड़ी सी मैं इस पर बात कर लूँ। अब ज़ाहिर है चूँकि किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन इस किताब का उन्वान जो है वही इतना मुनफरद है कि ये एक तरह खुशी हुई कि पंजाब को भी इतनी पजीराई अब शुरू हुई है कि उसकी एक बहुत अहम, उसके कल्चर का, उसकी तमद्दनी ज़िंदगी का एक बड़ा एस्पेक्ट जो है, उसके ऊपर किसी ने थीसिस किया और किताब लिखी, किताब आई। एक्चुअली ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब का कल्चर जब ये कंबाइन था तो बड़ा रिच कल्चर था, इतना खूबसूरत कल्चर कि इसका जो फोक, इसकी जो म्यूज़िक और इसका जो फोक गीत, इसकी फोक कहानियाँ, इसकी यानी इसकी शायरी, बहुत सारी जो चीज़ें थी जिनसे ये एक पूरा कल्चर डेवलप हो रहा था, ये तक़सीम ने इसको जुदा किया। और मेरा ख़्याल है कि जो 60 तक का ये पीरियड है इसका, जो जिसमें कि इस कल्चर की प्रमोशन में एक बात कह दूं कि इसमें किसी की तख़सीस नहीं है, इसमें बेदी का भी किरदार है, इसमें बलवंत सिंह का भी किरदार है, इसमें अमृता प्रीतम का भी किरदार है, और इसमें पाकिस्तान के जो शिफ्ट होने वाले, वहाँ से माइग्रेट जो जिन्होंने किया, उन लिखारियों का भी, जिनमें मंशा याद है, जिनमें गुलाम सकलैन नकवी साहब हैं, और इसके बाद में मतलब ये सारे लोग हैं जिनकी बहुत बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और अब ज़रूर ये एक एस्पेक्ट के ऊपर थीसिस हुआ। ज़रूरत जिस तरह से कि अक्सर मुफ्ती ने जब बल्तिस्तान, उन्होंने उसको यानी न बल्तिस्तान को और गिलगित में शिना ज़बान की सारी जो उसकी कल्चरल पहलू जो हैं वो प्रिजर्व करवाए और उन पर लिखवाया, और बल्ती शायरी और बल्ती फोक म्यूज़िक को और बल्ती कल्चर को उन्होंने गुलाम अब्बास साहब ने को उन्होंने पकड़ा और उनसे लिखवाया। तो ये प्रिजर्वेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। पंजाब की तरफ तवज्जो नहीं दी गई, और ये काम उसकी बिस्मिल्लाह है। और
मैं समझती हूँ कि आइंदा उसकी बाकी जो पहलू हैं 60 के बाद में, जैसे 70 के दहाई 80 के दहाई में जो हमारे यहाँ एक वो मजहबी एस्पेक्ट्स ने जिस तरह से हमारे इस कल्चर को जिस तरह से ख़राब किया और जिस तरह से उसका मिलिया मेट करने की कोशिश की है, वो एक बहुत बड़ा है। अब देखिए ना, लुड्डी थी, गिद्दे थे, गीत थे, टप्पे थे, वो सारी चीज़ें जो थीं वो ममनू हो गई। तो ये जो एक सेटबैक हुआ पंजाब के ऊपर, आई मीन टू से कि हमारा जो वेस्ट पंजाब का कल्चर है, ईस्ट पंजाब का कल्चर बड़ा रिच वैसे ही जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने अपने कल्चर को गंवा लिया है। तो ज़रूरत है कि हम उसका एक रिवाइवल भी करें और हम उस जो हमारा एक्चुअल कल्चर है उसको और उस माशरत को ज़िंदा करें। इसी तरह से तहकीक के करवाएं, बच्चों से थीसिस करवाएं, किताबें लिखवाएं, तो इंशाल्लाह ये कल्चर हमारा बहुत महफूज होगा और ये पंजाब की बहुत बड़ी खिदमत होगी। मैं समझती हूँ हम पंजाबियों ने भी अपने देश की इस तरह से खिदमत नहीं की, अपने हिस्से की, अपने कल्चर की, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी इसको उसी तरीके से प्रमोट करें। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं और तुराबी साहब को बहुत मुबारक कि उन्होंने इस मौजू का इंतखाब किया और ये बहुत बड़ा एहसान किया है पंजाब पर। तो इसके बाकी जो पहलू हैं, जिसमें फोक गीत आते हैं, जिसमें फोक म्यूज़िक आती है, जिसमें चीज़ें आपका रक़्स, आपकी सारी चीज़ें जो जो पहलू जिस कल्चरली जिस तरह जो पहलू हैं, उनके ऊपर बाकायदा इनकी थीसिस हों या छोटी छोटी किताबें लिखवाई जाए ताकि चीज़ें महफूज हों। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, इरफान का, समीना का और नोमान तो जैसे लगता है कि मेरे अपना ही बच्चा है। और थोड़ा सा मुझे अफसोस ज़रा ज़रूर हुआ कि थोड़ा सा मैं शाहिद ने मेरे साथ, शाहिद बुखारी साहब ने आना था, तो यानी ना हमारा कुछ थोड़ा सा टेलीफोनिक राब्ता बड़ा मुश्किल हुआ कि व्हाट्सएप का एक मुसीबत है कि जैसे तुराबी साहब ने अभी कहा, तो हम लोग भी बड़े ही अनाड़ी हैं उसमें कि मैं जब टाइम ज़्यादा हो रहा था, समीना का फ़ोन आ रहा था, तो मैं जेल रोड पर आ गई। जब इनका फ़ोन आया कि मैंने तो अब वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी है, तो अब आप कहाँ हैं, तो मैंने कहा कि मैं अब वापस लौटती हूँ। तो मैं जेल रोड से फिर वापस हुई और फिर इनको लेकर आई। तो ये थोड़ा सा इसमें हुआ है। मुझे अफसोस है कि मैं शाजिया का, समीना का और इन सब का, जैसे नसीर साहब का, मैं इनको नहीं सुन सकी। और अब किताब को भी चले आज मिलती है तो किताब भी पढ़ेंगे, लेकिन इरफान आप लोगों का, समीना का, आप सब लोगों का बहुत है कि आप लोगों ने एक गेट टुगेदर की। और तारिक आपको बहुत मुबारक हो कि आपने इतनी खूबसूरत किताब लिखी। और तुराबी साहब आपका तो बहुत ही शुक्रिया कि आपने इतनी खूबसूरत बातें की हैं कि आप लोगों ने आज हमें सच्ची बात है शाद किया। और मुसन्निफ़ के साथ साथ हम भी बड़ा खुश हुए हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे। और आप सब लोगों से मुलाकातें हुई हैं तो इस शाम की शाम बड़ी खूबसूरत। ले जी, ये लाहौर की तरफ से तारक मजीद साहब की खूबसूरत तकरीब पजीराई इख्तिताम को पहुंचती है। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही प्यारी नशिस्त थी, बहुत खूबसूरत नशिस्त थी, बड़ी मालूमाती लिहाज से, गैदरिंग के लिहाज से, गुफ्तगू के लिहाज से, किताब के मुख्तलिफ पहलुओं के जो हमने खोले और खोल खोल के पढ़ते उन पे बात की, उसके हिसाब से